इस्लौहा फस्बिरू, तुम जुर्रत करो या न करो, अब तुम में से कौन है जो आग पर सब्र करे। और इस पर दलील ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि उनमें से कोई जहन्नुम की आग पर सब्र न कर सकेगा। उन्हें जहन्नुम की तरफ हकारत के साथ जलील करते हुए, झिड़कते हुए और आज़ाब करते हुए ले जाएंगे। गो कि ये आयात ज़माने पैगम्बर के काफिरों और मुशरिकों के लिए नाजिल हुई, मगर इसमें क़यामत तक के झुटलाने वाले और मुनकिर शामिल हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साहिबान ईमान से वो लोग मुराद हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और मौला अली की विलायत और उनकी ज़ुर्रियत से आइम्मा औसिया की विलायत पर ईमान लाए हैं। उनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि हमने उनकी ज़ुर्रियत को भी उनके साथ मुल्हिक कर दिया, क्योंकि वो दलील व बुरहान जो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के बारे में बताए थे वो उनसे महरूम नहीं थे। इसमें उन्होंने कोई कमी नहीं की और उस पर कायम रहे। अगरचे उनकी ज़ुर्रियत का अमल उनसे कम था, फिर भी अल्लाह उनकी औलाद को उनसे मुल्हिक कर देगा ताकि उन ईमान वालों की आंखें ठंडी हों और उनको सुकून मिले। आपने फरमाया, हमारे शियों की वो औलाद जिनकी तरबियत शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करती हैं, उनको क़यामत के दिन उनके वालिदैन के साथ मुल्हिक कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं कि हम असहाब के फ़ज़ल और बरतरी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने कहा कि असहाब में सबसे अफजल फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ हैं। तो एक शख्स ने कहा कि ए अब्दुल्ला, हज़रत अली के बारे में क्या कहते हो? जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि हज़रत अली अहले बैत में से हैं, लोगों में से किसी को हज़रत अली पर क़यास नहीं किया जा सकता। हज़रत अली हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे में उनके साथ हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को जन्नत में उनके साथ मुल्हिक कर देंगे। बस जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल अल्लाह की ज़ुर्रियत हैं, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे में उनके साथ होंगी। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के साथ होंगे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, यह आयत रसूल खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो अर्श के पास से मनादी निदा देगा, ए अहले महशर, अपनी आंखों को बंद कर लो ताकि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र जाएं। आप सलामुल्लाह अलैहा सबसे पहली खातून होंगी जिनको जन्नत का लिबास से बेतन करवाया जाएगा और जन्नतुल फिरदौस की 12,000 हूरें उनका इस्तकबाल करेंगी और उन हूरों के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे। खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क़यामत के दिन पुले सिरात से गुजरेंगी और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगी और अहले जन्नत आपको खुश आमदीद कहेंगे और आपको नूर के तख्त पर बिठाया जाएगा और हूरें आपके इर्द गिर्द बैठ जाएंगी। अर्श के दरमियान 2 महल होंगे, एक सफ़ेद और दूसरा जर्द, जो लो के होंगे और दोनों एक जिन्स के होंगे। जर्द महल में 70,000 घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल के लिए होंगे और सफ़ेद महल में 70,000 घर हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ज़ुर्रियत के लिए होंगे। अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करेगा कि आपका रब अज़्ज़ व जल आपको सलाम कहता है और आप सलामुल्लाह अलैहा से फरमा रहा है कि आप सलामुल्लाह अलैहा मुझसे मांगें ताकि मैं आपको अता करूं। तो जनाब खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जवाब में फ़रमाएंगी कि खुदा की नेमात मेरे लिए मुकम्मल हैं। उसने अपनी जन्नत मुझे अता की और अपनी करामत और इज़्ज़त मेरे लिए करार दी और अपनी मखलूक की तमाम औरतों की सरदार करार देकर फजीलत दी। मैं उससे सवाल करती हूँ कि मेरी औलाद और मेरी ज़ुर्रियत और मेरे बाद जिन्होंने उनसे मोहब्बत की और मेरे बाद जिन्होंने उनकी हिफाजत की, उनके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमाए। बस उसी वक्त के इससे पहले कि फ़रिश्ता अपनी जगह तब्दील करे, अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते पर वही फरमाएगा, मैंने उनकी शफ़ाअत, उनकी औलाद व ज़ुर्रियत और जो उनसे मोहब्बत करते हैं और मवद्दत रखते हैं और उनके बाद उनकी आल की हिफाजत करते रहे कबूल करता हूँ। उस वक्त बीवी अर्ज़ करेंगी, तमाम हमद उस अल्लाह के लिए जिसने मुझसे हुज़्न को दूर किया और मेरी आँखों को ठंडा किया। इसके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा ने जब यह हदीस बयान की तो फिर इस आयत वल्लज़ीना आमनू
21 نمبر کی تلاوت فرمائی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عوض امامت کو ان کی نسل میں قرار دیا، ان کی قبر کے نزدیک دعاؤں کی اجابت کو قرار دیا، اور امام کے زائر کی زیارت پر جانے اور آنے کے ایام کو ان کی زندگی میں وہ شمار نہیں کرتا۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کا مرتبہ اتنا بلند ہے تو خود امام حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملحق کرے گا، آپ رسول خدا کے درجہ و منزلت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کے بچوں کا کفیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کو قرار دیا ہے۔ وہ دونوں ان بچوں کو جنت کے ایک مخصوص درخت سے غذا کھلاتے ہیں، اور اس درخت میں نوکیں ہیں جو گائے کے تھنوں کی مانند ہیں۔ وہ بچے مروارید کے ایک محل میں ہوتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو خوبصورت لباس سے بے تن کروایا جائے گا اور ان کو پاک خوشبو سے معطر کیا جائے گا، اور ان کے والدین کی جانب رہنمائی کر دی جائے گی۔ پس وہ جنت میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ اور اسی کو اللہ کا یہ قول بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ جنت میں مومنین کے درمیان نہ اناد ہوگا نہ فحش گوئی ہوگی۔ مومن شراب نوشی کریں گے، یعنی جنت میں شراب حلال ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کے حالات کو بیان کر رہا ہے کہ جنت میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے اور کہیں گے، ہم اپنے خاندان میں عذاب سے ڈرے ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے اس فرمان، بس اب اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ قریش کے بارے میں قرآن پاک میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے رسول کو شاعر کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ انتظار کرو۔ پھر ارشاد قدرت ہوا، کیا ان کی عقلیں ان کو ایسا کرنے کو کہتی ہیں؟ حالانکہ قریش دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہیں۔ اب جب کہ ایسا ہے تو تم نصیحت کرتے رہو، کیونکہ تم اپنے پروردگار کے لطف سے کاہن و مجنون نہیں ہو۔ ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ قصی بن کلاب عرب کے مشہور جد اعلیٰ کا گھر تھا، جس میں اہم امور کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے اور مشورہ کرتے تھے۔ یہ گھر خانہ خدا کے قریب تھا اور اس کا دروازہ خانہ کعبہ کی جانب کھلتا تھا۔ یہ گھر مشاورت کے لیے قصی بن کلاب کے زمانے ہی سے استعمال ہوتا تھا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، جو ان کے مذہب کے راستے میں ایک عظیم خطرہ تھا، غور و فکر کریں۔ اور جب یہ لوگ جمع ہوئے تو بنی عبدالدار کے قبیلے کے ایک شخص نے کہا، ہمیں ان کے مرنے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ ایک شاعر ہیں اور جلد ہی دنیا سے چل بسیں گے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں بڑے 3 مشہور شاعر زہیر، نابغہ اور عاشی دنیا سے چلے گئے۔ جب ان کی بساط لپیٹ دی گئی تو ایک دن ان کی بھی بساط لپٹ جائے گی، یہ کہہ کر وہ سب ہنسے اور اٹھ کر چلے گئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور خدا نے انہیں جواب دیا اور فرمایا، اپنے پروردگار کے لطف سے آپ کاہن مجنون نہیں ہیں۔ کاہن اس کو کہا جاتا تھا جو اسرار غیبی کی خبر دیتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بہت سے کاہن تھے، جن میں سے شق اور ستی بہت مشہور تھے۔ کاہن اور مجنون کے ساتھ وہ آپ کو شاعر بھی کہتے تھے، جس کی موت کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ کون سی عقل ہے کہ آسمانی وحی کو شعر و کہانت کا نام دیتے ہو؟ 11 آیات قرآن کریم میں اور اس صورت میں ایسی ہیں جو سب کی سب کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ 11 پے در پے سوالوں کی ایک عمدہ لڑی ہے، اور یہ آیات مخالفین کے
فرار کے تمام راستوں کو بند کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے، کیا وہ کسی چیز کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین کے طلبگار ہی نہیں؟ کیا ان کے پاس پروردگار کے خزانے ہیں یا وہ عالم کی تمام چیزوں پر غلبہ اور تسلط رکھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے اور اس کے ذریعے اسرار وحی کو سنتے ہیں؟ ان میں سے جو بھی کوئی یہ دعویٰ رکھتا ہے تو وہ واضح دلیل پیش کرے۔ کیا خدا کے حصے میں تو لڑکیاں ہیں اور تمہارے حصے میں لڑکے، کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو؟ کیا آپ ان سے اجر اور مزدوری کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے بھاری بوجھ کے نیچے وہ دب گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے اسرار ہیں جسے وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے لیے کوئی شیطانی منصوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ لیکن وہ جان لیں کہ ان شیطانی منصوبوں کے جال میں خود کافر ہی گرفتار ہوں گے۔ کیا وہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں جسے وہ خدا کا شریک بناتے ہیں؟ خدا کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ لوگ اس قدر ہٹ دھرم ہیں کہ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے اپنی کسی زوجہ کے ہاں رات گزاری تو اس رات چاند کو گرہن لگ گیا تھا۔ آپ نے یہ رات عبادت میں بسر کی۔ آپ کی اس زوجہ نے عرض کی کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا افسوس، چاند کو گرہن لگ گیا تھا اس لیے میں عبادت میں مصروف رہا۔ رسول خدا سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے اجر طلب کرتے ہیں تو یہ اسے جرمانہ کہتے ہیں۔ آل محمد کے حق میں جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ ایک اور عذاب بھی ہے جو عذاب دنیا کی صورت میں ان پر مسلط ہوگا، اور خدا انہیں عذاب ہی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے گا۔ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جب بھی آپ کسی مجلس و محفل سے کھڑے ہوں تو اس کی حمد اور تسبیح کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو فرماتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بعض لوگوں نے عرض کیا، اے رسول خدا، یہ کیا کلمات ہیں جو آپ کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ کلمات ہیں جن کو جبریل امین نے خدا کی جانب سے مجھے پہنچایا ہے، اور یہ اس چیز کا کفارہ ہے جو مجلس میں واقع ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ کے جملے کی نماز شب کے ساتھ تفسیر ہوئی ہے۔ وَأَدْبَارُ النُّجُوم کی تفسیر صبح کی 2 رکعت نماز نافلہ ہے جو طلوع فجر کے آغاز اور نور صبح میں ستاروں کے پنہاں ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ادبار النجوم صبح کی 2 رکعت نماز نافلہ ہے جو نماز صبح سے پہلے اور ستاروں کے غروب کے وقت بجا لاتے ہیں۔ ادبار السجود جو سورہ قاف کی آیت نمبر 40 میں آیا ہے، تو اس سے مراد وہ نافلہ نماز ہے جو نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ وہی وقت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور مقام قاب قوسین پر راز و نیاز کی خلوت گاہ میں پہنچے تھے اور اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی تھیں۔ اسی لیے ان 2 اوقات کا پروردگار دو عالم نے ذکر فرمایا ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے صبح کی 2 رکعت نماز نافلہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ خداوندہ مجھے عمر بھر سحر خیزی اور اپنی ذات سے راز و نیاز کی توفیق مرحمت فرما۔ پالنے والے ہمارے قلب کو اپنے عشق سے مطمئن اور اپنی محبت سے نورانی اور اپنے لطف و کرم کا امیدوار بنا دے۔ پروردگار ہمیں شیطانی قوتوں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ اور نیکی کے کاموں میں ہمارا حامی و ناصر رہ۔ اور پروردگار دو عالم ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پروردگارہ واسطہ ان ہستیوں کا جن کے وسیلے سے دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہیں، واسطہ ان ہستیوں کا جن کے وسیلے سے آتے ہوئے عذاب رک جاتے ہیں، واسطہ ان ہستیوں کا
جن کے وسیلے سے تو ہم پر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پالنے والے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے ملک پر رحم فرما، دشمنوں کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں سے تو ہمیں محفوظ رکھ، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور پروردگارہ عالم اسلام میں ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب ہو۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا جو بچے امتحان دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، دے چکے ہیں، انہیں سنہری کامیابی عطا فرما، ہماری بیٹیوں کے بیٹوں کے بخت روشن فرما، ستارے بلند فرما۔ جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں، پروردگارہ انہیں جلد ان کے فرائض سے سبکدوش فرما۔ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، پروردگارہ ان کی دعاؤں کو شفع قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو مریض اسپتالوں میں ہیں، پروردگارہ انہیں مکمل صحت عطا فرما، اور جن مریضوں کی دعا کے لیے لوگ کہتے ہیں، پروردگارہ ان تمام مریضوں کو صحت عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہماری بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، شہزادی اپنی چادر کے سائے تلے رکھنا۔ پروردگارہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرما، اور پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع